Hi everyone, with blessing of Messiah be with you always and always. मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। और आज हम सीखेंगे अज़ाज़ील के बारे में कि ये अज़ाज़ील कौन है। जब हम कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं तो हमें उसमें अहबार 16 बाब में नज़र आता है कि खुदावन के हुक्म के मुताबिक खुदावन ने मूसा से कहा कि हारून, जो कि हारून हज़रत मूसा और या मूसा नबी के जो भाई थे, उनसे कहा, वो कहानत का काम खुदावन ने उन्हें दिया था। और खुदावन ने मूसा से कहा कि आप जो हैं हारून से कहें कि 2 बकरे लें, ठीक है। एक जो है उस पर उनके दोनों के नाम की चिट्ठी निकाली जाए, एक जो है वो खुदावन के हुज़ूर कुर्बान कर दिया जाए और एक बकरा जो है वो बियाबान में छोड़ दिया जाए। आज ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद क्या है कि हम इस हवाले पर गौर व फिक्र करें, जो जब हम ये पढ़ते हैं कि ये क्या है, ये अज़ाज़ील कौन है, और इसके अलावा कि ये अज़ाज़ील का खुदावन के जो मखसूस ईदें हैं और मखसूस बताए हुए दिन हैं कि उन्हें मनाना है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। अहबार 23 बाब में हम पढ़ते हैं तो इसका ताल्लुक़ जो बहुत हाईएस्ट हॉलीडे कहलाता है, जिसे यौम कपूर या यौम हाकपरीम या कफ़ारे की ईद कहा जाता है या कफ़ारे का दिन कहा जाता है। और इस रोज़ कफ़ारे का दिन मनाया जाता था खुदावन के हुक्म के मुताबिक। और ये बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ रखता है मसाया यशुआ से, यसु मसीह से इसका ताल्लुक़, क्योंकि जो उनकी जजमेंट आएगी, जब वो दुनिया में अदालत के लिए आएंगे तो इसी तरीके से सब कुछ होगा। ये उसकी आने वाले दिनों की जो है वो यादगारी के लिए मनाया जाता है। और जो टेम्परेरी तौर पे पुराने अहदनामे में जब तक कि मसीहा ने अपनी जान की कुर्बानी नहीं दी थी, सूली पे नहीं चढ़े थे, तो उससे पहले की जो हमें अहदे अकीक में ये सब बातें नज़र आती हैं कि टेम्परेरी तौर पे खुदावन ने ये एक निज़ाम कायम किया था बनी इसराइल के लिए, और बनी इसराइल के साथ साथ उन सब लोगों के लिए जो कौमें, परदेसी कौमें उनमें आकर मिल गई थी जब वो मिस्र की ग़ुलामी से निकल कर आए थे। तो हम आगे देखते हैं, इसके बारे में और सीखेंगे। जी, इससे पहले कि हम अज़ाज़ील के बारे में और भी डिटेल में सीखें, अज़ाज़ील या स्केप गोट या वो बकरा जो कि बियाबान में छोड़ दिया जाता था बनी इसराइल के गुनाहों के लिए के खातिर, अटोनमेंट के लिए, तो जो है उसका ज़िक्र हम इस तफसील से करने से पहले हम देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में जो हमारे पास उर्दू में तर्जुमा है या इंग्लिश में तर्जुमा है, अब तो जो है काफ़ी ट्रांसलेशंस जो हैं वो आ चुकी हैं। और ट्रांसलेशंस क्यों आती हैं कि कहीं ना कहीं कोई ट्रांसलेशन की थोड़ी बहुत कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से, और जब हम उसको ख़ास तौर पे उसकी नेटिव या उसकी रियल लैंग्वेज में देखते हैं, जैसा कि पुराना अहदनामा हमारे पास जो सबसे पहले पुराने अहदनामे की जो सबसे फर्स्ट जो लिखा गया, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये किताबें खुदावन के पाक रूह की इंस्पिरेशन से और खुदावन के पाक रूह के हुक्म के मुताबिक जो है हज़रत मूसा ने जो शुरू की 5 किताबें हैं वो लिखी, तहरीर की। और जो है वो किस ज़बान में लिखी? इब्रानी ज़बान में, जो कि उनकी नेटिव लैंग्वेज थी। तो जो इब्रानी या आरामी ज़बान में सबसे पहले जो है लिखे गया कलाम मुक़द्दस जो अहद अकीक है, और अहद जदीद जो है नया अहदनामा, वो जो है ग्रीक लैंग्वेज में, और वो भी हेब्रू लैंग्वेज में भी लिखा जा चुका है, अरामिक में भी और ग्रीक में। और इन तमाम लैंग्वेजेस की जो रियल सही मीनिंग है, अगर हमें वो मालूम हो जाए तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने कलाम मुक़द्दस को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारी जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है। जब तक कि हमारे पास
جو خداوند کے کلام کی ٹرانسلیشنز جو پہنچی ہیں، جہاں وہ چھپی پاکستان میں اردو میں ترجمہ ہوا اس کا بالکل، تو اس وقت اس ترجمے میں، اور وہ ترجمہ کس سے ہوا؟ وہ انگلش بائبل سے، جو سب سے پہلے انگلش بائبل جو ہے سب سے میں کہوں گی کہ جو شروع کی انگلش بائبل کی ٹرانسلیشنز ہوئی، اس میں کنگ جیمز ورژن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے سب سے پرانا، اور وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کافی ریلائبل ہے، اور یہ جو ریئل لینگویج ہے اس سے نزدیک اس کا ترجمہ کیا گیا، عبرانی زبان کے قریب جو باتیں ہیں اس سے ترجمہ جو کیا گیا ہے کنگ جیمز نے کیا۔ تو یہ سب سے پہلے یہ ہے اس کی بات کہ وہ سمجھا گیا سب سے اوتھینٹک انگلش ترجمہ، اور جب وہ ترجمہ اوتھینٹک سمجھا گیا تو ہمارے پاس جو اردو ہے وہ موسٹلی کنگ جیمز ورژن جو ہے اسی کا ترجمہ ہے، یا پھر جو نیو انٹرنیشنل بائبل ہے NIV ورژن جو ہے، یا اس سے، تو ہمارے پاس تو اردو ترجمہ ہے۔ تو اس لیے جب ہم لینگویجز کی بات کرتے ہیں تو لینگویجز میں کوئی بھی تھوڑا سا بھی از، دی، آرٹیکل یا گرامر کی چھوٹی موٹی جو ہے تبدیلی سے، کوما کی تبدیلی سے جو پنکچویشنز ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے مفہوم چینج ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح جب عزازیل کی بات کے بارے کی وجہ سے میں اتنی انفارمیشن دے رہی ہوں کہ جب عزازیل کا جب ہم چیپٹر پڑھتے ہیں کہ احبار 16 باب، تو اس میں ہمارے پاس جو اردو بائبل ہے جو کہ انارکلی لاہور سے ہی سب سے جو ہے شروعات سے لے کر چھپتی آ رہی ہیں اور ٹرانسلیشن ہو رہی ہیں، تو اس میں جو اس کا ترجمہ ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ عزازیل کے لیے بیابان میں بکرا چھوڑ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم اس کا کنگ جیمز ورژن آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ، جب کنگ جیمز ورژن بائبل میں سے دیکھیں گے تو وہاں بھی لکھا تھا فار عزازیل، تو اس سے یہ ہمارے مائنڈ سیٹ جو ہے انڈرسٹینڈنگ آتی ہے کہ عزازیل کوئی ہے جس کے لیے یہ بکرا دے دیا جاتا تھا، جبکہ بات جب دوسرے ترجمے ہم دیکھتے ہیں ریئل میننگ، تو اس میں ترجمہ کیا ہے ابھی بتاتی ہوں آپ کو میں۔ احبار کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 10 آیت، خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے، اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اردو ترجمے میں لکھا ہے کہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ اب ہم دیکھیں گے اس کی جو ٹری آف لائف ورژن بائبل ہے، یہ بھی بہت اچھا ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے کلام مقدس کی۔ یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ بٹ دا گوڈ اپون وچ دا لارڈ فار دا اسکیپ گوڈ fell is to be presented alive before Adonai to make atonement upon it by sending it away as the scapegoat into the wilderness۔ اب ہم نے یہ ٹری آف لائف ورژن میں دیکھا کہ ٹری آف لائف ورژن اس کے بارے میں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ایز اے اسکیپ گوڈ، ایز اے عزازیل، یعنی کہ ایز اے کا مطلب ہوتا ہے کے طور پر، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کے لیے نہیں بلکہ کے طور پہ پڑھیں گے۔ اور اب جو مسیانک بائبل پروجیکٹ کی بائبل ٹرانسلیشن ہے اس میں تو اور بھی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، لکھا ہے بٹ دا گوڈ چوزن بائی لارڈ ایز دا اسکیپ گوڈ شیل بی پریزنٹڈ الائیو بیفور دا لارڈ ٹو بی یوزڈ فار میکنگ اٹونمنٹ بائی سینڈنگ اٹ ان ٹو دا ڈیزرٹ ایز اے اسکیپ گوڈ۔ تو ایز اے اسکیپ گوڈ یعنی کہ ایز اے مطلب کے طور پر، عزازیل یا اسکیپ گوڈ یا بیابان میں جس بکرے کو اپنی اٹونمنٹ کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کے بارے میں یہ بات ہے، یہ بلکہ یہ بات نہیں ہے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پر چھوٹی سی بات سے کے لیے، فار اور ایز، یہ دو الفاظ ہیں جن کی وجہ سے، اور
جو ہے ٹرانسلیشن کو سمجھنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے۔ تو ضرور ہے کہ میں اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں سے، اور جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں کلام مقدس کو پڑھنے میں، کیونکہ توریت، زبور، انجیل یہ سبھی لوگوں کے لیے، تو جب ان کو پڑھنے میں جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں اور جو مانتے ہیں، جو الہامی یا خداوند کی طرف سے، خدا کے پاک روح سے لکھی گئی یہ کتابیں جن کا ایمان ہے ان پر، وہ ضرور پڑھیں۔ لیکن جو ہے ضرور میں اس بات پہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گی، زور دوں گی کہ کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں سے، آج کل تو میڈیا اتنا آگے جا چکا ہے، ہم جو ہے آن لائن نیٹ پہ جو ہے، اور مختلف قسم کے، ایون کہ ہمارے فیس بک کانٹیکٹس وغیرہ، ہم مختلف قسم کے جو ہے اس میں جا کے، یوٹیوبز ہیں، گوگل ہے اور فیس بک ہے، ہم پوری دنیا بھر کے لوگ جو ہیں آپس میں، وہ فیس بک کے کچھ لوگ کبھی بھی نہیں ملے ہوئے ہوتے، فیس بک پہ ایسے ایسے لوگوں سے ہمارے کانٹیکٹ ہوتے ہیں، مختلف ممالک کے لوگوں سے۔ تو اس لیے اگر جو ہے فیس بک یا یوٹیوب یا گوگل، آپ اوتھینٹک ریسورسز یا آپ کے اپنے خادمان دین جو صحیح طور پہ، جو فل سیمنری والے، سیمنری کیا ہوتا ہے کہ جب کرسچینٹی میں کوئی پاسٹر بنتا ہے تو صحیح سیمنری اس نے 6-7 سال کی ہوئی ہوتی ہے، 5 یا 6-7 سال، جو کیونکہ میں خود پاسٹر نہیں تو مجھے ان کے سال نہیں پتہ، لیکن یہ مجھے ضرور پتہ ہے کہ 4 سال سے زیادہ کا ہی ہوتا ہے، 5-6-7 سال، اور ان لوگوں کو ہر زبان جو ہے ڈیورنگ سیمنری وہ پڑھائی جاتی، جس میں عبرانی بھی ہوتی ہے، یونانی بھی ہوتی ہے، اور دوسری لیٹن لینگویجز بھی ہوتی ہیں، اور انگلش، مطلب جو ہماری اپنی زبان نہیں ہے وہ زبانوں میں ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ تو ضرور ہے کہ اپنے جو ہے خادمان دین اور ان سب سے رابطہ قائم کیا جائے۔ تو ہم سیکھ رہے تھے عزازیل کے بارے میں، جیسا کہ میں بتا چکی ہوں، عزازیل عبرانی زبان کا الفاظ ہے، جسے اسکیپ گوٹ، عزازیل، یا پھر جو ایسا بکرا جو قربانی کے لیے دیا گیا، گناہوں کی معافی کے لیے، جو دوسروں کے قصور اپنے اوپر لے لے، اسے کہتے ہیں اسکیپ گوٹ یا عزازیل۔ تو عزازیل جو ہے خاص طور پہ جو کلام مقدس کے مطابق، عہد عتیق کے مطابق، خداوند نے موسیٰ سے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی ہارون سے کہہ کہ جو ہے یوم کفارہ کا دن منائیں آپ لوگ سب، اور یہ ہائیسٹ ہالیڈے ہے، اس میں جو ہے گیدرنگ ہوتی ہے سب کی، اور اس میں تمام لوگ شامل تھے اس گیدرنگ میں، یہودی بھی، تمام اسرائیلی اور جو غیر یہودی لوگ ان میں شامل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو بہت، یہ عبرانی زبان کا الفاظ ہے عزازیل، اور اس کے جو یہ ہیبریو ناؤن کہلاتا ہے، اور اس کے میننگ ہے ڈسمس یا انٹائر ریموول، یعنی کہ ڈسمس ہو جانے والا، یا انٹائر ریموول یعنی کہ تمام، مکمل طور پہ ختم ہونے والا، اس کے ہم لفظی معنی یہ لیتے ہیں کہ تمام گناہ جو ہیں اور تمام قصور جو ہے وہ جب عزازیل کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تو یہ بات تھی کہ یہ اسکیپ گوٹ یا عزازیل تمام جو بنی اسرائیل کے جو گناہ ہیں ان کو لے کے بیابان میں چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یہ اس کو سمبلائز کرتا تھا۔ اور ہائی پریسٹ کیا کرتے تھے کہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہے اس کے سر پہ رکھتے تھے، اور جو ہے تمام اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتے تھے اس پہ، اور تمام جو کچھ بھی ان سے غلطی، خطا، گناہ سرزد ہوئے ہیں بنی اسرائیل سے، اور اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا بیابان میں۔ اچھا، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ، میں نے گولڈن گیٹ کی بھی پکچر شیئر کی ہے۔ گولڈن گیٹ جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ واحد گیٹ ہے اسرائیل کے، جو جتنے بھی پرانے عہد نامے میں ہم گیٹ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ واحد گیٹ ہے کہ جس کو دروازہ جو گزرنے کی راہ ہے وہ بند ہے، اور اس گیٹ کو جو ہے شیر ہار رحمیم کہتے ہیں، یعنی کہ گیٹ آف مرسی، رحم کا گیٹ اس کو کہا جاتا ہے، دروازہ عبرانی زبان میں، ٹھیک ہے۔
اور یہ کہاں پر واقع ہے؟ یہ ایسٹرن سائڈ مشرق کی طرف ہے ٹیمپل ماؤنٹ کے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو عزازیل ہے اس کو یہاں سے اس گیٹ کے تھرو جو ہے بیابان میں چھوڑا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارے مسیح جو ہیں جوئش اینڈ کرسچنس مسیح جو ہے وہ یہیں سے اسی گیٹ کے تھرو جو ہیں وہ داخل ہوں گے، اور جو مسلم حکمران جو حکومت کر چکے ہیں یروشلم پہ، سلطان سلیمان،